जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करेंगे। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है और ख़ास तौर पे वालिदैन जो यंग पेरेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अपने बच्चों को वो किस मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन में एजुकेशन दें। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये है क्या? मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक ज़ुबान की चॉइस है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और वो अपनी जो ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको डेवलप करें। पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे बहुत से मुल्कों में ख़ास तौर पर जो जिनका कॉलोनियल पास्ट है और जिनमें एजुकेशन खासी डिवाइडेड होती है बिटवीन वेरियस सोशल सेक्टर्स एंड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, वहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा बर्निंग होता है और ज़्यादातर लोगों में एक तरजीह पाई जाती है कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ाएं। ये सवाल बज़ाहिर बड़ा सादा लगता है, लेकिन इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो पेरेंट्स ऐसी चॉइसेस करते हुए यूजुअली इग्नोर कर जाते हैं। मैं आज उन्हीं सवालों की तरफ, उन्हीं मिसकंसेप्शंस की तरफ आपकी नज़र लेके जाऊंगा। सो सिंपली स्पीकिंग, बाज़ार तो ये लगता है कि एक ज़बान की चॉइस का मामला है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक ऐसी ज़बान में एजुकेशन हासिल करें जिसमें फ्यूचर में उनकी तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रूम हो और उनकी सोशल, कल्चरल, पोलिटिकल एंड इकनॉमिक जो एक्सेप्टेबिलिटी है और ग्रोथ है उसके चांसेस ज़्यादा हों। बहरहाल, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये इतना सिंपल इशू नहीं है, इसमें बहुत से मिसकंसेप्शंस इन्वॉल्व हैं, तो मैं वन बाय वन उनकी तरफ आपको लेके जाऊंगा। सबसे पहले तो ये समझा जाता है कि इंग्लिश एक तरक्की का ज़ीना है, तरक्की का ज़रिया है। इट्स अ गेटवे टू सक्सेस। So most of the parents would assume that learning English language probably would prosper their children's future life. Well, let's just try to look at it. पहला जवाब तो इसका मैं आपको अपनी ज़िंदगी से दे सकता हूँ कि मेरे वो दोस्त जो जिनके साथ मैं इंटरमीडिएट तक एजुकेशन हासिल करता रहा और फिर हम ज़िंदगी के डिफरेंट डायमेंशंस में मूव करके मैंने एक अच्छे इदारे से एजुकेशन हासिल की, बाहर से PhD की, वापस आया, एंड पीपल अस्यूम since I'm a teacher of English, people assume that I know English. इसके मुकाबले में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश से उतना गहरा तल्लुक़ नहीं रखा, वो ज़िंदगी के दूसरे फील्ड्स में अपना उन्होंने रिस्क ढूंढना शुरू किया। मैं देखता हूँ उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरक्की के लिहाज से मेरे से बहुत आगे हैं। पैसा भी उनके पास ज़्यादा है और शायद सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी किसी हद तक ज़्यादा है। तो एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं स्ट्रेट वे इस आर्गूमेंट को डिफाई कर सकता हूँ कि सिर्फ अंग्रेज़ी सीख के ही आप तरक्की कर सकते हैं या अंग्रेज़ी ज़बान ही वो ज़बान है जो आपको तरक्की तक ले जा सकती है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो पॉलिटिकली कंट्राइव की गई इंटरनेशनल फोर्सेस की तरफ से। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जिन्होंने पिछली 2 सदियाँ ख़ास तौर पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे रूल किया, बहुत से ममालिक को फ़तह किया, वहाँ अपनी कॉलोनियल और इम्पीरियल एम्पायर सेट की और फिर उन्होंने ये लाजम कर दिया कि अंग्रेज़ी ज़बान सीखने से ही आप तरक्की कर सकते हैं, जिसको हम रफली एक तरह की लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज़म भी कहते हैं। तो वही मिसपरसेप्शन जो है, वही जो कंसेप्शन जो एक फॉरेन पावर को सूट कर रही थी, वो हमने बोरो कर ली विदाउट एनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, विदाउट एनी डीप एनालिसिस। तो मेरे ख़्याल में एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश आई वुड लाइक टू शेयर कि ये कोई बहुत डीप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बहुत लॉजिकल नहीं है। अगर आप अपने माशरे में इर्द गिर्द देखें, आप ख़ुद से देख लें कि आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कितने लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी की बुनियाद पर तरक्की की है और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी के बगैर तरक्की की है, तो आपको शायद मेरा ये आर्गूमेंट बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा और इसके पीछे जो सियासत है वो भी आपको नज़र आ जाएगी। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इंग्लिश बोलने वाले मुल्क यहाँ से चले गए, उनकी कॉलोनियलिज़म ख़त्म हो गई, तो फिर हमने अंग्रेज़ी को क्यों नहीं छोड़ा? उस सिलसिले में बड़ा सादा सा जवाब है कि अपने पीछे वो जो क्लास छोड़ के गए, जो रूलिंग क्लास थी, वो उन्हीं के हाथों ट्रेन हुई थी और अंग्रेज़ी उनका भी बेनिफिट था, उनका, उनके बच्चों का बेनिफिट था। इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि अंग्रेज़ी को ही कंटिन्यू करें ताकि उनकी जो एक एडवांटेज है उनका, वो कैरी ऑन करें। तो हम एक नई तरह की लोकल कॉलोनियलिज़म के अंडर रह रहे हैं जिसकी वजह से अंग्रेज़ी को हम छोड़ नहीं पा रहे। अंग्रेज़ी छोड़ने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, इस पे बहुत एक लंबी डिबेट हो सकती है। बहरहाल मैं आपको सिंपल अर्ज़ करूं कि अंग्रेज़ी छोड़ने से, बिल्कुल मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अंग्रेज़ी छोड़ने से मेरी मुराद कि अंग्रेज़ी को जो बहुत ज़्यादा हमने स्पेस दी है अपने माशरे में, अपने तलीमी और माशरती निज़ाम में, उसको हम
ایک فیئر پلے لیول پہ لے ہیں، دوسری زبانوں کو بھی اس کے ساتھ ہم پروموٹ کریں، تو میری مراد یہ ہے۔ اگر اس طرح کا پروموشن ہم کریں تو ہماری مقامی زبانیں ترقی کر سکتی ہیں، ہمارے لوگ وہ جو انگریزی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ترقی کی رستے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، مین سٹریم لائف سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لارجر پاپولیشن کا بینیفٹ ہوگا جو کہ ابھی تک ان تک نہیں پہنچا۔ ابھی تک یہ ایک ایسی کلاس جو انگریزی سیکھ جاتی ہے، انگریزی سیکھنے کے ریسورسز ہیں ان کے پاس، یہ انہی تک محدود رہ جاتی ہے۔ اپنے ملک میں ہونے والے ڈیفرنٹ ایگزامینیشنز پہ کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو ان میں زیادہ تر سکسیزفل لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس زبان کو جانتے ہیں یا اس زبان کو جاننے کے ریسورسز ان کے پاس ہیں۔ جبکہ ریموٹ علاقوں سے ترقی لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز ہو آر already advantaged with the knowledge of English۔ تو اس کا سمپل سا کنکلوژن یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی ایک لارجر پاپولیشن کو، جن کو ہم ترقی دے سکتے ہیں، زندگی کے وسائل ان تک پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کو اسٹریٹ وے ایک سسٹمیٹک چوائس کے تھرو ان کو محروم کر دیتے ہیں کہ جی انگریزی سیکھ کے ہیں تو اس کے بعد ہی۔ تو پڑھے لکھے آپ کو تبھی ہم سمجھیں گے اگر آپ کو انگریزی آتی ہے، اور اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ اچھی نوکری لینے کے لیے کوئی امتحان پاس کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے لیے سارے دروازے بند ہیں۔ آپ جتنے بھی انٹلیکچوئل ہیں، آپ کی لائف کی جتنی بھی اسٹرگل ہے یا کنٹریبیوشن ہے، دیٹ از ایکول ٹو زیرو اف یو ڈو ناٹ نو انگلش لینگویج۔ تو دس از ہاؤ آر سسٹم، اسپیشلی ایجوکیشنل سسٹم، پریچز انگلش لینگویج اینڈ ہائی لائٹس اٹس امپورٹنس وچ وی نیڈ ٹو ری تھنک۔ دس از واٹ آئی بلیو۔ اس کے حوالے سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو میں اگین مسکنسیپشن کہوں گا کہ انگریزی کی طرف بہت سے پیرنٹس بڑے شوق سے دوڑتے ہیں اور اس کو ایک پروگریسو چوائس سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی کو اڈاپٹ کر کے اور اپنے بچوں کو سکھا کے وہ ایک بہت ترقی یافتہ امیج دیں گے اور اپنی اور اپنے بچوں کی ترقی کے رستے کھولیں گے۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی بہت زیادہ پروگریسو چوائس نہیں ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی سیکھنے سے کیا ہوگا، اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس کے بہت سے برے اثرات ہو سکتے ہیں یا کریٹیکل اثرات آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کا بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے مقامی زبانوں پہ۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں، خاص طور پہ اربن علاقوں میں، جہاں پہ انگریزی کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور بہت سے انگلش لینگویج سینٹرز اور ایون جو مین اسٹریم انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بھی انگلش لینگویج ٹیچنگ اور لرننگ پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے، وہاں پہ مقامی زبانیں بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں۔ ان کی تعلیم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور لوگ دے کنسیڈر اٹ اے فیشن ناٹ ٹو اسپیک دیئر اون لینگویج۔ یعنی آپ پنجاب کی ایگزامپل لے لیں، پنجاب میں ایک بہت زیادہ رجحان پایا جاتا ہے خاص طور پہ اربن علاقوں میں کہ انگریزی یا اردو بولیں اور جو پنجابی زبان ہے اس کو اگنور کریں، اور مائیں بڑے فخر سے اپنے بچوں کو یہ تلقین کرتی کہ بیٹا انگلش میں بولنا ہے آپ نے یا اردو میں بولنا ہے۔ پنجابی اچھے بچے نہیں بولتے۔ I mean they take it a kind of shame if their children speak پنجابی۔ بہت سے اسکول منع کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ مقامی زبان میں، لوکل زبان میں، پنجابی میں نہ بولیں۔ اس سلسلے میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہوں گا، چند سال پہلے ایک بہت مشہور اسکول کی ایک برانچ نے اپنے نوٹس بورڈ پہ یہ چسپاں کیا کہ all foul languages including Punjabi are not recommended within campus۔ so آپ اندازہ کریں جو مقامی جو بچوں کی شناخت ہے، جو ان کی مادری زبان ہے، مدر لینگویج ہے، اس کو فول لینگویج کے ساتھ ایکویٹ کیا۔ تو اپنی ایک فورن زبان پہ بہت زیادہ ریلائی کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اپنی زبان یا زبانوں کی اہمیت انسان بالکل کھو دیتا ہے ود جنریشنز ٹائم۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ آج کل ہو رہا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک پورا ایٹ لیسٹ 1 یا 2 جنریشن ٹائم کے بعد یہ ہوا ہے۔ مقامی زبانوں پہ برے اثرات کے علاوہ جو سیکھنے والے ہیں ان کی پہچان پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ دے اسٹارٹ ریلیٹنگ دیم سیلوز ٹو دا پاورفل فارن لینگویج اینڈ دے اسٹارٹ اگنورنگ دیئر اون لینگویج۔ تو وہ اپنا جو ایک پرسونا بلڈ کرتے ہیں اس میں ان کو لگتا ہے کہ وہ جو
پرائی زبان ہے اس کا زیادہ امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر اون لینگویج. اگین یہ بھی فیکٹر بھی جا کے لوکل لینگویجز کو بالکل وینش کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ دنیا کے بہت سے خطوں میں جہاں یہ فینومینا بہت تیزی سے پایا جاتا ہے وہاں پہ بہت سی مقامی زبانیں اگنور ہو گئی ہیں. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, صرف KPK میں 14 سے زیادہ زبانیں اس وقت بالکل ایکسٹنکشن کے پوائنٹ پہ پہنچی ہوئی ہیں. افریقہ میں ان کنٹریز میں جہاں پہ انگلش بہت پاورفل زبان سمجھی جاتی ہیں, ان کی مقامی زبانیں بہت بری طرح سفر کر رہی ہیں اور وہ دیر آر آلموسٹ آن دا پوائنٹ آف ایکسٹنکشن آلسو. پنجاب میں دیکھ لیں, پنجابی بولی تو جاتی ہے رورل ایریاز میں, لیکن یہ اس طرح کی پنجابی نہیں ہے جو اس کی اوریجنل ایک شناخت تھی. اس کے علاوہ میں مزید اگر عرض کروں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبان کے سیکھنے میں سے کیا نقصان ہوگا, اس میں کون سی کوئی اکانومی انوالوڈ ہوتی ہے. تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ زبان کو سیکھنے میں بہت سی اکنامک میٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں, بہت سے فنڈز انوالو ہوتے ہیں. جیسے انگلش ہمارے ہاں ایک بزنس ہے, اٹس ناٹ اے لینگویج. بہت سے انگلش لینگویج سینٹرز ہیں جن کو ہمارے بچے بہت ہیوی فی پے کر کے وہاں سے انگلش سیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے, پھر باہر سے بہت سا مٹیریل آتا ہے, وہ جو مٹیریل آتا ہے انگلش کا ان کو پے کیا جاتا ہے. تو ورلڈ وائڈ ہماری جو اپلائیڈ لنگوسٹکس کی فیلڈ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ELT از اے بگ بزنس. تو ELT از ناٹ اباؤٹ ٹیچنگ اور لرننگ اے لینگویج, rather it's a huge business involving billions of dollars across the world every year. So this is what we need to think کہ انگریزی سے جو انگلش اسپیکنگ کنٹری ہیں اس انگلش کے نالج سے اس کے نالج کو سیل کر کے وہ بہت سا پیسہ کماتے ہیں اور ہم انہیں بہت سا پیسہ دیتے ہیں. ہمارے بچے جو کیمبرج اور دوسرے ایگزامز میں جاتے ہیں, اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو ان کی فی کا اندازہ لگائیں, یا آئلس اور ٹافل کے جو ہم ٹیسٹ دیتے ہیں ان کی فی کا اندازہ لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ریونیو صرف انگلش کی مد میں ہم ہر سال دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں. ایک بہت قیمتی پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت. والدین کی سب سے بڑی پرائورٹی اپنے بچوں کی ذہنی, جسمانی اور اخلاقی صحت ہونی چاہیے, اور ان کی معاشرتی کیا آؤٹ لک بنتی ہے یہ پیرنٹس کو اس پہ زیادہ غور کرنا چاہیے. ہم نے اسیوم کر لیا ہے کہ انگلش سیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. حالانکہ جتنی بھی کنٹمپری ریسرچ ہے جو ویسٹ میں ہوئی ہے, جہاں انگریزی بولی اور سمجھی جاتی ہے, جن کی اپنی زبان انگریزی ہے, وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بچوں کو اگر آپ بہت ارلی فارن لینگویج سے ایکسپوز کر دیں گے تو ان کی جو ذہنی اور جسمانی نشوونما متاثر ہونے کا خدشہ ہے. More than 90% of research in this sphere simply let us know کہ بچوں کو شروع کی جو تعلیم ہے ان کی مقامی زبان میں دی جانی چاہیے. اس سے نہ صرف ان کی ذہنی نشو و نما اچھی ہوتی ہے بلکہ ان کی جو مینٹل گروتھ ہے اس پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ صرف تھیوریٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہے, اس پہ بہت سی سائیکولوجیکل اور بایولوجیکل اسٹڈیز ہو چکی ہیں, اور وہ بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ ویسٹرن کلچرز میں ہو چکی ہیں. وہ ہمیں انفارم کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو ارلی ایجوکیشن ان کی مادری زبان میں دیں. ہمارے ہاں چونکہ انگلش کا ایک کلونیل امپیکٹ بہت ڈیپ ہے اور ہم نے اس کو بڑے ولنگلی ویئر کیا ہوا ہے, اس وجہ سے ہم اس طرح کے آرگومنٹ کو یا تو سنتے نہیں ہیں یا سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھیں تو عمل کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا, کیونکہ پورا معاشرہ یہی کر رہا ہے. ہمارے رشتہ دار بچوں کو انگریزی سکھا رہے ہیں ہول سیل, تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ایک فالس امپریشن بنا ہوا ہے کہ انگریزی ترقی کا ذریعہ ہے, تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہیں. ویئرز اگر آپ اپنے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کو مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں ان کو پہلے ان کی مادری زبان میں تعلیم دیں پہلے چند سال, اور اس کے بعد ان کو انگلش یا کوئی بھی لینگویج ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن کی طرف آپ لے جاتے ہیں. اسی سے متعلقہ ایک ایشو پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پھر کون سی ایسی ایج ہونی چاہیے جس میں بچوں کو فارن لینگویج سے ایکسپوز کیا جانا چاہیے. اس پہ ریسرچ میں بہت ساری ڈبیٹ ہے اور کوئی واضح کنکلوژن نہیں ہے, بٹ بہت سی ڈبیٹ کو ملا کے اگر میں آپ سے عرض کر سکوں تو ایٹ لیسٹ بچے کو گریڈ 3 یا 4 تک اس کی مادری زبان میں ایجوکیشن دینی چاہیے تھورلی, اور اس کے بعد گریڈ 4 کے بعد آپ سمپلی اس کو ایک دوسرے میڈیم آف انسٹرکشن کی طرف لے جا سکتے ہیں.
اس سے اس کی ذہن پہ جو ہونے والے اثرات ہیں وہ نسبتاً کم ہوں گے، اور اس کی جو جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو میرا خیال تمام پیرنٹس کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی اپنے بچوں کی ڈائریکٹ بہتری کی طرف ہے۔ باقی جو آئیڈینٹی اور دوسرے پوائنٹس ہیں ان کو تو سمجھنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے جو امیجیٹ بچوں کی ہیلتھ ہے اس سے متعلق ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو ایکسکلوسو انگلش زونز ہیں یا انگلش میڈیم کلچرز ود ان آر کلچر ڈیولپ ہوئے ہیں، وہاں پہ جو بچے گروم ہو رہے ہیں، ان کا جو ہمارے کلچر کے ساتھ ریلیشن ہے وہ کتنا گہرا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں جو یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس میں کتنا وزن ہے۔ کسی بھی زبان کی جو تعلیم ہے یا میڈیم، اس کو میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ لینا، یہ ایک سمپل ایکڈیمک میٹر نہیں ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس میں بہت سی فارن پالیٹکس انوالوڈ ہوتی ہے، کیونکہ زبان اپنے ساتھ کلچر بھی لے کے آتی ہے، اور اس کلچر کے جو ڈفرینٹ اثرات ہیں، جو ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ بڑا انڈائریکٹلی سائلنٹلی پینیٹریٹ کرتے ہیں ہمارے مائنڈ سیٹ میں۔ تو انگلش ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن از اے ریفلیکشن آف linguistic imperialism which was created based on the domination of English speaking countries in the world۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم بالکل ہی سبجوگیٹ کر جائیں کہ انگلش کو کے سامنے ہم بالکل سرنگوں ہو جائیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ہمارے اوورآل جو نیشنل اور لوکل پالیٹکس ہے اور ہماری جو ایک کلیکٹیو سوشل اور کلچرل آئیڈینٹی ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے۔ یہ پوائنٹ سمجھنا میرا خیال بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ جب ہم کسی کلچر کے سامنے سبجوگیٹ کر جاتے ہیں تو پھر ان کی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، پھر ہم ان سے چیزیں بورو کرتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں ہمیں اپنے اکانومی میں سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم فورن چیزیں جب بائی کریں گے تو اوبیسلی اس کے لیے ہمیں پے کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جو بھی فورن ہوگا وہ ایکسپینسو ہوگا۔ جتنی امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ کوالٹی میں چاہے بہتر ہوں یا کم بہتر ہوں، جب وہ ہمارے ملک میں آتی ہیں تو ہمیں ایکسپینسو ملتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب لینگویج بھی فورن آئے گی تو اس کی ایجوکیشن بھی ایکسپینسو ہوگی، اور اس کا جو سوشل امپیکٹ ہے وہ بھی ڈیپ اور ایکسپینسو ہوگا۔ تو ہمیں اس کو ایز اے پارٹ آف انٹرنیشنل کلچرل پالیٹکس یہ بھی ہمیں اس کو دیکھنا اور پرکھنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ایک اور دلیل پہ غور کریں کہ قوموں کی جو ہسٹری ہے، ایک کلیکٹیو ورلڈ ہسٹری ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ پچھلے 50 سالوں میں جن قوموں نے ترقی کی ہے ان میں سے کتنے انگلش اسپیکنگ ہیں۔ تو اس سے آپ کو بہت بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ قوموں کی یا افراد کی جو زندگیاں ہیں ان میں ترقی کرنے کے لیے انگلش کا کتنا بنیادی رول ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ انگلش کے رول کو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں، لیکن انگلش کے رول کو اوور سمپلیفائی کرنا اپنی اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ شاید زیادتی ہوگی۔ آخر میں آپ سے یہ بات بڑی واضح طریقے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کا مقصد یا میرے اس پیغام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انگلش کی ایجوکیشن بند کر دی جائے یا انگلش کی ایجوکیشن بالکل غلط ہے، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ انگلش کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہیں یا میڈیم آف انسٹرکشن کے حوالے سے جو مسکنسیپشن ہے پیرنٹس کے درمیان، ان کو دور کیا جائے تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ کوئی بھی فارن لینگویج سیکھنا کوئی کرائم نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے پراپر ایکڈیمک، سوشل اور کلچر سپیس میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے کوئی بہت بڑا مقام دیں اپنے معاشرے میں جیسے ہم نے انگلش کو دیا ہوا ہے۔ تو میرا جو میسج ہے یہ آپ کے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے حوالے سے ہے۔